Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ahad Mahmood from Apex Group of Colleges, कामोगी कैंपस. तो स्टूडेंट्स हमारी जो क्लास है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 से रिलेटेड है. आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और आज के सेकंड लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे. तो हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस. जो कारोबार के बुनियादी जो कॉन्सेप्ट हैं उनके मुतल्लिक ये चैप्टर है. तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है व्हाट इज मीन बाय बिजनेस. कारोबार से क्या मुराद है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. कारोबार के मकासद या फ्राइज क्या होते हैं. इनसे रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे. तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना है. जो हमने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा था हम वही क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन है वो इसमें हम लिख सकते हैं कि कारोबार का जो लघवी मानी है वो किसी काम में बिजी रहना है. इसमें वो तमाम मौशी सरगर्मियाँ शामिल होती हैं जिनका चीज़ों की या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त के साथ ताल्लुक़ होता है. यानी कि ऐसी सरगर्मियाँ जिनसे हम दौलत हासिल करते हैं इसे हम बिज़नेस का नाम देते हैं. तो डेफिनेशन है जो हमने कल भी पढ़ी थी आर.एम. ओन्स की कि बिजनेस एक ऐसा कारोबारी अदारा है जिसमें हम चीज़ों की पैदावार चीज़ों की तकसीम करते हैं पैसे कमाने के लिए या रेवेन्यू कमाने के लिए. उसे हम बिजनेस का नाम देंगे. इसी तरह से एक और डेफिनेशन थी बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी की एक ऐसी इंसानी सरगर्मी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ जिसका तल्लक दौलत को पैदा करना और उसके हसूल से है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स चीज़ों की खरीदो फरोख्त के साथ. तो एक और डेफिनेशन है जो बड़ी आम सी जनरल सी है एनी रेगुलर लीगल एक्टिविटी कोई भी रेगुलर जो कानूनी काम है जो हम मुनाफा कमाने की गरज से करते हैं. तो स्टूडेंट्स उसे हम किसका नाम देंगे. उसे हम बिजनेस का नाम देंगे. Any regular legal activity which is done for earning profit is called business. Next हम आगे बढ़ते हैं objectives of business जो कारोबार के मकासद हैं. अमूमी तौर पे यही समझा जाता है कि कारोबार का जो मकसद या फर्ज है वो सिर्फ और सिर्फ नफ़ा कमाने से रिलेटेड है. लेकिन अगरचे कारोबार की कुछ बुनियादी ज़रूरियात भी होती हैं. तो हम अगर कोई भी कारोबार हम नफ़े और नुकसान के साथ माशरे की खिदमत करने के लिए हम शुरू करेंगे तो वो कारोबार ज़्यादा अरसे तक के लिए ज़िंदा रह सकता है. तो लिहाजा कारोबार करते वक्त कुछ इसके अगराज़ व मकासद हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है और वो अगराज़ व मकासद कुछ इस तरह से है. सबसे नंबर फर्स्ट पे जो है वो है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव यानी कि मुनाफे का हसूल. अब कारोबार का जो बुनियादी मकसद है वो नफ़ा हासिल करना होता है. हम कोई भी जब कारोबार करते हैं तो उस कारोबार को हम नफ़े के हसूल के लिए करते हैं. उसे नफ़ा कमाने के लिए उस कारोबार को किया जाता है. मालकान के ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने के और नित नए तरीके अख्तियार करते हैं. जितने भी कारोबार के लोग हैं वो उनकी कोशिश होती है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो. लेकिन अगर कोई कारोबार मुसलसल नफ़ा देने की बजाय नुकसान दे रहा हो तो उस कारोबार को ख़त्म कर दिया जाता है. अब कारोबार में नफ़ा क्यों कमाया जाता है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूं. सबसे जो पहली इसकी वजह है वो है टू फुलफिल दी पर्सनल नीड्स ऑफ द ओनर. यानी कि कारोबार का जो मालिक है उसकी कुछ ज़ाती ज़रूरियात भी होती हैं तो उसने अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कारोबार में से मुनाफा कमाना है और वो कारोबार की ज़रूरियात भी कुछ हो सकती हैं. इसी तरह से नेक्स्ट है इट क्रिएट्स द स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क. यानी कि जब कारोबार के अंदर उस पर्सन को मुनाफा मिलेगा तो उसके अंदर कारोबार को ज़्यादा हार्डवर्क के साथ ज़्यादा हिम्मत के साथ ज़्यादा जज्बे के साथ करने का यानी कि स्पिरिट पैदा होगी. यानी कि उसकी वजह से प्रॉफिट की वजह से उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा होता है. उसके बाद नेक्स्ट है फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. कारोबार की तरक्की और वसअत के लिए वो क्या करता है प्रॉफिट कमाता है. अगर कारोबार में प्रॉफिट नहीं होगा तो कारोबार में वसअत नहीं आ सकेगा और कारोबार बड़ा नहीं हो सकेगा. और नेक्स्ट है जी टू अर्न रिज़्क़ हलाल. यानी कि रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए भी वो प्रॉफिट कमाते हैं. अगर कारोबार के अंदर वो रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता है तो प्रॉफिट होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसको उसमें रिज़्क़ हलाल मिलेगा. और नेक्स्ट जो हमारे पास वो है फॉर इंक्रीजिंग नेशनल इनकम. यानी कि नेशनल इनकम में इजाफा. जब कारोबार में मुनाफा होगा तो सिंपली हमारे जो मुल्क की कौमी आमदनी है उसमें भी
اضافہ ہوگا. اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. سیکنڈ جو امپورٹنٹ اس کا پوائنٹ ہے آبجیکٹیو ہے وہ ہے سوشل سروسز، یعنی کہ کاروبار کا نیکسٹ جو مقصد ہے کاروبار شروع کرنے کا وہ ہے معاشرے کی خدمت. اب نفع کمانے کے ساتھ ساتھ کاروبار کا جو سب سے اہم فرض ہے وہ معاشرے کی خدمت ہے. معاشرے کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ جب بزنس کرتے ہو تو لوگوں کو جو چیزیں ہیں ان کے ذوق، ان کی پسند، ان کے معیار اور ان کی ضروریات کے مطابق اگر چیزیں ہم مہیا کریں گے تو یہ بھی ایک طرح سے معاشرے کی خدمت ہے. اب معاشرے کی خدمت بھی مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے. معاشرے کی خدمت کے بھی کچھ یہاں پہ اصول درج کیے گئے ہیں. سب سے پہلے ہے ٹو پروڈیوس اینڈ سپلائی آف کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈ فوڈ. اگر ہم معیاری اور اعلیٰ اشیاء کی جو تیاری ہے وہ کرتے ہیں، لوگوں کو اعلیٰ اشیاء فراہم کرتے ہیں، معیاری اشیاء فراہم کرتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ کی سوشل سروس ہے، ایک طرح سے آپ معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے ٹو پرووائڈ گڈس ایٹ لوور پرائس، یعنی کہ کم قیمت پہ چیزیں مہیا کرنا. جب آپ سستی چیزیں مہیا کریں گے، کم قیمت پہ چیزیں مہیا کریں گے تو اس سے بھی آپ کا جو بزنس ہے، آپ اپنے بزنس سے اپنے لوگوں کی، اپنے معاشرے کی خدمت کرو گے. نیکسٹ ہے ٹو پرووائڈ گڈس ان آل ایریاز آف دی کنٹری، یعنی کہ ملک کے تمام علاقوں، چاہے وہ شہری علاقے ہیں چاہے وہ دیہاتی علاقے ہیں، اگر تمام علاقوں تک آپ گڈس کو جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے آپ اپنے معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں. اور نیکسٹ ہے ٹو سیو دی سوسائٹی فرام ہارمفل افیکٹس، فار ایگزامپل پولوشن ایکسیٹرا. جب آپ کاروبار کریں تو آپ نے کوئی ایسا بزنس نہیں کرنا کہ جس سے آپ کے معاشرے کو نقصان پہنچے، آپ کی سوسائٹی کو نقصان پہنچے، یعنی کہ ہمیں آلودگی سے اجتناب کرنا چاہیے. ایسا کوئی بھی بزنس ہم نے سٹارٹ نہیں کرنا جس سے ہمارے معاشرے میں جو آلودگی ہے وہ اس میں اضافہ ہو. اسٹوڈنٹس نیکسٹ چلتے ہیں آگے. نیکسٹ نمبر 3 پہ جو ہے وہ ہے امپلائمنٹ، یعنی کہ روزگار کی فراہمی. اب جب بزنس شروع کیا جاتا ہے تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ بزنس سے نہ صرف آپ کو روزگار ملتا ہے بلکہ کاروبار جو بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرتا ہے. مالکان کے علاوہ بہت سارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کاروبار کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پیسے کماتے ہیں، وہاں سے روزگار کماتے ہیں. اب جب بزنس کرتے ہیں تو کون کون سے جو لوگ ہیں وہ کاروبار سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہے انویسٹر، یعنی کہ جو کاروبار کا مالک ہے وہ بھی کاروبار سے فائدہ حاصل کرتا ہے، سرمایہ داران جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو انڈسٹریل ورکر ہے، یعنی کہ جو صنعتی کارکنان ہیں وہ بھی امپلائمنٹ حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی روزگار ملتا ہے اس کاروبار سے. اس کے بعد اگر آگے دیکھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جیسے کہ ایکسپرٹس ہیں، یعنی کہ پروفیشنلز ہیں، یعنی کہ ماہر ہیں یا پیشہ ور ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں یا اکاؤنٹنٹس ہیں، ان کو بھی اس سے روزگار ملتا ہے. اور نیکسٹ اگر بات کی جائے تو وہ اس کے بعد ہے مڈل مین، یعنی کہ جو ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ٹریڈرز ہوتے ہیں، تاجر متوسطین ہوتے ہیں، ان کو بھی یہاں سے جو ہے وہ روزگار ملتا ہے. اور اسی طرح سے نیکسٹ نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے امپلائیز آف سپورٹنگ انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کے انسٹیٹیوٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان دی ٹائم آف دی نیڈ. فار ایگزامپل بینکرز ہیں، انشورنس ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، یہ آپ کو کاروبار کرنے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 پہ اگر دیکھیں تو انویسٹمنٹ، مطلب کہ سرمایہ کاری. اب جو سرمایہ کاری ہے یہ بھی آپ کو بزنس کرنے میں بڑی ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ بزنس کریں گے تو آپ وہاں سے بہت سارے مطلب کہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، پیسے کما سکتی ہیں. تو کاروبار کا جو سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو سیونگز ہیں، ہماری جو بچتیں ہیں، ان کو کسی جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے تاکہ وہ بچتیں بیکار نہ جائیں، ان سے مزید پیسے کمائیں. تو کاروبار میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں سرمایہ کاری کے بھی جو نادر موقع ہیں وہ میسر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اپنی جو بیکار رقمیں پڑی ہوتی ہیں، ان کے جو بچتیں پڑی ہوتی ہیں جن کو ہم گھر میں جمع کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بچت پڑی زیادہ نہیں ہو سکتی، تو ہم اس کو کسی بزنس میں انویسٹ کر دیتے ہیں. تو بزنس میں انویسٹ کرنے کے ساتھ ہماری وہ آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ بچت جو ہماری بیکار پڑی ہوتی ہے اس کو ہم اپنی آمدنی کمانے کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، اور جس سے جو بچتوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لوگ مزید بچت کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے اندر اس کو انویسٹ کرتے ہیں. اب جو بچتے ہیں ان کی بھی کچھ تفصیل اس میں درج ہے کہ کس طرح سے بچت کون سی ہوتی ہے. یعنی کہ اونرز اون انویسٹمنٹ، یعنی کہ اونرز کی جو اپنی سرمایہ کاری ہے یا کاروبار کا جو مالک ہے جو قرضہ جات وغیرہ پہ سرمایہ کاری کرتا ہے وہاں سے بھی وہ مطلب کہ انویسٹمنٹ حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح جو انویسٹمنٹ بائی پرچیزنگ شیئرز اینڈ ڈیبینچرز، یعنی کہ جو تمسکات ہوتے ہیں یا جو حصص ہوتے ہیں جنہیں ہم شیئرز کہتے ہیں، ان کی خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے، وہاں سے بھی سرمایہ حاصل کیا جا سکتا ہے.
اور اس کے بعد اس طرح سے انویسٹمنٹ ان دی فارم آف پارٹنرشپ، آپ پارٹنرشپ کی صورت میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو، مشارکہ اور مداربہ کی صورت میں بھی۔ یہ مشارکہ اور مداربہ ہم نیکسٹ جو لیکچرز آگے پڑھیں گے ان میں ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی سرمایہ کاری کی ایک شکل ہے، یعنی کہ بزنس میں پارٹنرشپ کی ایک شکل ہوتی ہے جی۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہے نیشنل انٹرسٹ، قومی مفاد، یعنی کہ جب ہم نے بزنس کرنا ہے تو ہم نے اپنی قومی مفاد کو مقدم رکھنا ہے، ہم نے ایسا کوئی بھی کاروبار نہیں کرنا جس سے ہمارا جو ملکی مفاد ہے اس کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ تو کاروبار بالخصوص ملکی مفاد کے تحفظ کی خاطر قائم کیے جاتی ہیں، یعنی کہ جن وہ ممالک جو اقتصادی دفاعی طور پہ مستحکم ہونا چاہتی ہیں وہ جب بھی بزنس کریں تو ایسا مطلب کہ آپ کا جو قومی وقار ہے یا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کبھی بھی پشے پوست نہیں ڈالیں۔ تو ایسے کاروبار حکومت اپنی نگرانی میں قائم کرتی ہے جس سے ہمارے ملک کا جو وقار ہے، ہمارے ملک کا جو قومی مفاد ہے وہ اس پہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اس میں بھی مطلب کہ ایسی کون سی انڈسٹری، جس طرح کہ انڈسٹری آف دی ویپنس فار دی ڈیفینس، یعنی کہ دفاعی اسلحہ سازی کی جو صنعتیں ہیں یہ ایسے بزنس ہیں جو کسی ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی نگرانی میں قائم کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہے جدید ریسرچ کے جو ادارے ہوتے ہیں، ماڈرن ریسرچ انسٹیٹیوٹس فار ریسرچ، جو ریسرچ کے ادارے ہیں انہیں بھی مطلب کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی نگرانی میں جو چلاتی ہے تاکہ اس طرح ان میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے ملک کا جو مفاد ہے وہ خطرے میں ہو۔ جس طرح سے نیکسٹ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی کہ معاشی ترقی۔ تو کہتے ہیں کہ جو مطلب کہ معاشی ترقی ہے وہ جو کاروبار ہے وہ ملک کی معاشی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کاروبار کی ہی بدولت ملک کے جو وسائل ہیں ان کا بہترین استعمال ہوتا ہے اور ان سے مکمل استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا کامیاب اور وسیع منافع کمانے کے لیے جو آپ کا بزنس ہے وہ مطلب کہ اپنی معیشت کو جو ہے نا اس میں بھی بہت زیادہ کام کرے، اور جو کاروبار کے اندر معیشت کے اندر جو کاروبار ہے وہ ایک زینے کی ایک سیڑھی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ آگے چلیں تو نیکسٹ ہمارے پاس جو نمبر 7 پہ ہے وہ ہے انوویشن۔ تو اسٹوڈنٹس انوویشن کا مطلب ہوتا ہے جدیدیت، یہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی، جدت و اختراع۔ تو ایک کاروبار کو چاہیے کہ وہ اشیاء کی تیاری کے لیے نئے اور جدید طریقے استعمال کرے تاکہ نہ صرف زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے بلکہ زیادہ منافع بھی کمایا جا سکے، اور جب لوگ نت نئی ایجادات سے استفادہ حاصل کریں گے تو اس سے آپ کے بزنس کو زیادہ گروتھ ملے گی۔ نمبر نیکسٹ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال۔ اب آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہی بدولت ایک جو کاروباری شخص ہے وہ اپنی کاروبار کی نوعیت کے مطابق اپنے کاروبار کو زیادہ منافع بخش بنا سکتا ہے اور اپنی کاروبار کی جو پیداوار ہے اس کو بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپٹیمم کمبینیشن، یعنی کہ مثالی اشتراک، کہ جب ہم بزنس کرتے ہیں تو ہمیں اس بزنس کو کرنے کے لیے جو ان پٹس استعمال کرنی ہے ہم نے ان کا کمبینیشن جو ہے نا وہ آپٹیمم رکھنا ہے، یعنی کہ ہم اپنے وسائل کا بہترین استعمال کریں، نہ تو وسائل اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ جو ہے کم ہو اور جو وسائل کا ضیاع ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی وسائل کو بہترین استعمال میں لانا ہے تاکہ ہمارا جو بزنس ہے اس کی گروتھ بہتر سے بہترین ہو سکے۔ نیکسٹ ہے جی نمبر 10 پہ سیلز فنکشن۔ اب جب بزنس کرتے ہیں تو ظاہر سی بات اس میں سیلز تو ہوں گی، سیلز کے بغیر کوئی بھی کاروبار نہیں ہو سکتا، اور اشیاء خدمات کی فروخت کے جو فروخت ہے اس میں جو سب سے اہم فرض ہے وہ چیزوں کی سیل ہے، یعنی کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں چیزوں کو سیل نہیں کریں گے، آپ کے پاس کسٹمرز نہیں ہوں گے تو آپ اپنے بزنس کو زیادہ پروفیٹیبل نہیں بنا سکتے۔ نیکسٹ ہے جی بینیفٹس فار امپلائیز، ملازمین کے حقوق۔ جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں ملازمین کے حقوق بھی مد نظر رکھنے چاہیے، اپنے ملازموں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی چاہیے، انہیں بونس، اوور ٹائم یا یونیفارم الاؤنس یا اس طرح کے جو الاؤنسز ہیں وہ ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کے الاؤنسز اپنے امپلائیز کو دینے چاہیے تاکہ آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ زیادہ جاں فشانی سے، زیادہ لگن سے، زیادہ محنت سے کام کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ٹریننگ۔ اب دیکھیں جب بھی ہم بزنس شروع کرتے ہیں تو کاروبار کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کو پراپر ٹرین کریں، ان کی تربیت کرے، اور ان کی تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ وہ مطلب کہ کل کو اگر کسی اور بھی جگہ کاروبار کرتے، کسی اور بھی جگہ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ بہتر طریقے سے اپنا روزگار مکمل کر سکیں، اپنا روزگار حاصل کر سکیں۔ کاروبار میں مالکان کو چاہیے کہ وہ تعلیم مکمل کرنے والے افراد اور جو کم پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں
ان لوگوں کی تربیت انہیں بہتر زیادہ اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اور ان کے وہ لوگ ان کے اپنے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس بھی اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ، یعنی کہ بہتر معیار زندگی، یعنی کہ جو معیار زندگی ہے اس کو بہتر بنانا۔ اب کاروبار کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ کاروبار لوگوں کی جو لائف ہیں، جو زندگیاں، ان کو بہتر بنائے، کیونکہ کاروبار میں ترقی کی وجہ سے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی آمدنی میں جب اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کا جو لائف سٹائل پہلے سے بہتر ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی جو اگزامپل ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی ہے، جس طرح اٹلی ہے، یورپ کے جو کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، وہاں پہ لوگوں کا لائف سٹائل ہم پاکستان میں سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہاں پہ بزنس کے مواقع بڑے زیادہ میسر ہیں، اور جو اسی وجہ سے وہ ملک زیادہ امیر ہیں، کیونکہ وہاں پہ کاروبار جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کیا جاتا ہے، اور کاروبار بہتر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی وسائل کا استعمال، یعنی کہ یوز آف ریسورسز۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے اوپر بھی بات کی کہ جب ہم بزنس کرتے ہیں تو ہمیں اپنے وسائل کا بہترین استعمال کرنا ہے، اپنے وسائل کو جتنا بہتر طریقے سے ہم استعمال کریں گے اتنا ہمیں اس میں کاروبار میں فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اور آج کی لاسٹ جو ہے وہ ہے ہیڈنگ ہے وہ ہے فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ۔ فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب ہے موافق توازن ادائیگی۔ تو کاروبار کا جو اہم مقصد اور فرض ہے وہ اپنی توازن ادائیگی کو بہتر بنانا، یعنی کہ اپنی جو امپورٹس ہیں انہیں ہم کم سے کم کریں اور اپنی جو ایکسپورٹ ہے انہیں زیادہ کریں، کیونکہ جب آپ کی امپورٹس کم ہوں گی اور ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی تو آپ کا جو توازن ادائیگی ہے وہ موافق ہوگا، یعنی کہ فیوریبل ہوگا۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ آج ہم نے سیکنڈ لیکچر میں اپنا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کا سیکنڈ کوسچن ڈسکس کیا۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس اس کو بک سے لرن کرنے، باقاعدہ اردو میڈیم والے اردو میڈیم کی بک سے کیجیے اور انگلش میڈیم والے انگلش میڈیم کی بک سے کیجیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔